पी टी वी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं अहमद कुरैशी। आज उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में हमारे दरमियान। और इस वक्त जो है थोड़ी देर पहले आप लाइव पी टी वी न्यूज़ पर देख रहे थे जो सरमनी है, MOUs जो साइन हो रहे हैं, और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर उज़्बेकिस्तान, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त जो है ऑफिशियल देख रहे हैं, ये उनके अराइवल की कुछ तस्वीरें हैं, तस्वीर हैं। सदर शवकत मिर्ज़ायोव, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने उनका इस्तकबाल किया और पाकिस्तान ने उनको बाकायदा रेड कारपेट वेलकम और बाकायदा एक ऑफिशियल रिसेप्शन हुई है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर उज़्बेकिस्तान के दरमियान एक तो हमारे दो ममालिक के दरमियान बहुत करीबी मरासिम हैं, लेकिन साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और सदर शवकत मिर्ज़ायोव के दरमियान एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है और जो पिछले 2 सालों के अंदर बड़ा मजबूत हुआ है, जिसकी वजह से, और ये आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, जब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया सदर शवकत मिर्ज़ायोव को और साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब साथ थे, तो एक बड़ा पुरतपाक और ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है। और अब से ये आप देखें, तो ये पूरी सरमनी जो है PTV न्यूज़ ने लाइव आपको दिखाई थी जब सदर शवकत मिर्ज़ायोव पाकिस्तान पहुँचे थे, और ये उज़्बेकिस्तान का कौमी तराना और उसके बाद पाकिस्तान का कौमी तराना, और बहुत अहम। इसके बाद MOUs जो साइन हुए हैं उसकी तफसील PTV न्यूज़ कवरेज कर रहा है। मैं ज़रा अभी प्रोग्राम में उस तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये दौरा बहुत अहम है और इसकी जो अहमियत है वो कल वफाकी वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी साहब ने एग्जैक्टली बताया कि ये क्यों दौरा अहम है। वैसे तो सारे सरकारी दौरे अहम होते हैं, लेकिन उज़्बेकिस्तान सदर का जो दौरा है उसका एक ख़ास पहलू है, वो फ़वाद चौधरी साहब ने एक्सप्लेन किया है। देखिए उनका क्लिप, उन्होंने क्या कहा। कल जब प्रेसिडेंट साहब तशरीफ लाएंगे तो ये एक बड़ा तारीखी मौका होगा। उसकी वजह यह है कि हमने पहली बार यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हेड ऑफ स्टेट हैं जो तशरीफ ला रहे हैं, और ये वज़ीर आज़म साहब के बहुत ही एक ज़ाती दोस्तों में भी शामिल हैं। और जो उज़्बेकिस्तान के सदर ने जब से इक़्तिदार संभाला है, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात एक बिल्कुल नई जोहद पे पहुंच गए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो दौरा है प्रेसिडेंट शवकत का, ये एक तारीखी दौरा होगा इस लिहाज से कि कल वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जो बुनियादी विजन है, जो जिसके ऊपर दोनों जो सरबराहान हैं प्रेसिडेंट शवकत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनका जो विजन है वो यही है कि हम सेंट्रल एशिया को एक राहदारी दे सके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जरिए। ये वफाकी वज़ीर इत्तलात कल जो अहमियत है सदर शवकत मिर्ज़ायोव के दौरे की वो बता रहे थे। अच्छा, प्रोग्राम में मैं आगे चल के 2 और चीज़ें मैं कवर करूँगा, उसमें हम तफसील से सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे। एक है कि आज हमारी पाकिस्तानी बहरिया ने एक सबमरीन, इंडियन सबमरीन जो है वो इंटरसेप्ट किया है और उसे पाकिस्तानी वाटर से जो है वो वापस भेजा है, और ये ISPR ने जो है उस पर ट्वीट भी किया है और वो विजुअल्स भी दिखाए हैं। शायद हमारे पास वीडियो भी है, ये वीडियो है, इस पे ज़रा हम जो तफसील है, ये रेडार की है ऑब्वियसली जो है, ये जब पकड़ी गई, ये वो लम्हा है जब हमारी बहरिया ने जो है और हमारे रेडार्स ने पकड़ लिया और इसको जो है फिर मजबूर किया और इनको कम्युनिकेट करके बताया गया। और ज़ाहिर आपको पता है अब दोस्त जो है उसका काम होता है कि सीक्रेटली काम करना, जब पकड़ा जाए तो फिर आपकी सारी ट्रेनिंग जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये हम सेकंड अपने सेगमेंट में बात करेंगे। और एक और अहम चीज़ जो आज है, आज 6ठी एनिवर्सरी है जब हमने भारतीय दहशतगर्द और सीनियर इंडियन नेवी का ऑफिसर और उनकी इंटेलिजेंस का जो कुलभूषण यादव है वो पकड़ा था, और वो स्नीक कर रहा था, आ रहा था ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था, और उनका जो पूरा इंडियन इंटेलिजेंस का सेटअप है चाबहार में, ये सारा पकड़ा गया था 6 साल पहले आज के दिन ये हुआ था।
اور آج فواد چودھری صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے. اس پہ ذرا تفصیل سے میں اگلے سیگمنٹ میں بات کروں گا. ابھی جو ہے میں ذرا ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ بات کرنے آ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ کیونکہ پالیٹکس ہمارے یہاں چلتی ہے, وہ بھی ایک اہم چیز ہے, وہ بھی ایک الگ فیلڈ ہے, لیکن ایک بہت اہم چیز پہ کام ہو رہا ہے جس پہ پرائم منسٹر صاحب کا ذاتی انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہے, اور وہ ہے جو ایک ٹیک فرینڈلی ایکو سسٹم, ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے پاکستان میں جو کہ ٹیک فرینڈلی آئی ٹی کے حوالے سے سٹارٹ اپس اور اس میں جو پیسہ اور انویسٹمنٹ جو ہے باہر سے ہم کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. یہ اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا تھا اس ہفتے کے آغاز میں, وہ اس وقت بھی اس کا ذکر ہوا تھا اور اس پہ انہوں نے بڑا ٹائم دیا. اور اگر آپ نے میری طرح نوٹ کیا کہ وہ کتنے اس پہ انوالو تھے اور سامنے اس کے پیپرز بھی ان کے رکھے ہوئے تھے اور ان کا ذاتی انٹرسٹ ہے اس پہ, وہ ذاتی انٹرسٹ کیسے ہے اس پہ تھوڑا سا آج شروع میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر. اور میرے ساتھ جو ہیں اسٹوڈیو میں موجود ہیں نبیل قدیر صاحب. نبیل جو ہیں وہ ان کا تعارف ایک تو یہ ہے جو تصویر ہے, اگر پروڈیوسر صاحب اگر آپ دکھا سکیں, جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات, پرائم منسٹر صاحب کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے اس شعبے میں, تو نبیل قدیر صاحب بھی اور آپ جیسے دیگر اور بہت سارے ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان سے براہ راست جو ہے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. تو ایک تو آپ کا یہ تعارف ہے, اور دوسرا تعارف آپ کا یہ ہے کہ آپ پہلے شخص تھے پاکستان میں, آپ اور ایک دو لوگ آپ کے ساتھ, جنہوں نے پہلا انکیوبیٹر پاکستان میں جو ہے وہ تیار کیا تھا جو لاہور میں اس کا آغاز ہوا تھا. تو وہ بھی آپ کا تعارف ہے. اور ایک تیسرا تعارف بھی میں کرتا جاؤں, وہ یہ ہے کہ آپ ممبر انفارمیشن کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی آئی سی ٹی کمیٹی جو ہے پلاننگ کمیشن کی, اس کی یہ ممبر ہے. ظاہر ہے اس کے اندر جو دیگر ممبران ہیں وہ بھی سارے وہ لوگ ہیں جو براہ راست ایڈوائز کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو اس شعبے کے حوالے سے. تو تھینک یو ویری مچ نبیل, آپ اسپیشلی ہمارے پروگرام کے لیے لاہور سے آئے ہیں, سو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے وقت بھی نکالا ہے. اچھا ویری کوئکلی پہلے تو یہ بتائیں, پہلے ہمارے ناظرین کو آسان الفاظوں میں, کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے قوم کے جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میں ٹیک فرینڈلی انوائرمنٹ ایکو سسٹم بنانے جا رہا ہوں. واٹ از ٹیک فرینڈلی ایکو سسٹم, کیا ہے جو پاکستان میں بننے جا رہا ہے؟ شکریہ احمد, آپ کا بہت شکریہ بلایا آپ نے. دیکھیں پاکستان میں ایک میجر ٹرانسفارمیشن جو آ رہی ہے نا, جو ہماری پالیسی شفٹ آ رہی ہے, اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, لیکن اس میں جو ایک میجر ایلیمنٹ ہے وہ اکنامکلی ہمارا فوکس از گوئنگ ٹوارڈس ٹیکنالوجی, انویسٹنگ ان ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی اب ایک ضرورت ہے, اب ایک نیڈ ہے, اور اب ایک مجبوری بھی ہے, کیونکہ اب سب کچھ مارکیٹس جو ہیں, اکنامکس جو ہے پوری وہ ٹیکنالوجی پہ جائے گی. اور ریونیو جنریشن بھی ہے, ریونیو بہت زیادہ ہے. میں اسی پہ تو آ رہا ہوں کہ کیوں اتنا ایک دم سے بات ہونا شروع ہو گئی ہے, بیکاز جو ہمارا ایکسپورٹ تھا سافٹ ویئر کا وہ قریباً 1 ارب تھا 2 سال پہلے کے قریب. 2 سالوں کے اندر وہ 3 ارب ٹچ کرنے والا ہے. تو جون میں فائنینشیل ایئر میں ہم 3 ارب پہ آ جائیں گے, وچ از اباؤٹ $3 بلین. دنیا کے حساب سے تو بہت کم ہے, انڈیا کا تو 150 بلین ہے سالانہ, فلپائنس کا 30 بلین ہے, لیکن پاکستان کا 3 پہ آیا اور بہت جلدی آیا. ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے پچھلے ایک بار بھی بات کی تھی کچھ مہینوں پہلے, پچھلا سال بڑا انٹرسٹنگ تھا. اس نے بڑا انڈیکیٹ کیا ہمیں کہ ہمارے ملک کی ڈائمینشن کہاں جا رہی ہے اکنامکس کی. $400 ملین کا جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے, $350 ملین کی انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستانی اسٹارٹ اپس میں, پاکستانی ٹیک ایکو سسٹم کے اندر. جب آپ ایکو سسٹم کی بات کرتے ہو نا, تو اس میں صرف اسٹارٹ اپس نہیں ہوتے, اس میں اسٹارٹ اپس بھی ہیں, اس میں فری لانسرز بھی ہیں جو گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, اس میں ای کامرس کے ایکسپرٹس بھی ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ کاروبار کر رہے ہیں, بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز بھی ہیں, سسٹمز, نیٹ سول جیسی مڈ ٹیئر آئی ٹی کمپنیز بھی ہیں. یہ سب مل کر ایک ساتھ جب کام کرتی ہیں تو ایکو سسٹم بنتا ہے. اب اس ایکو سسٹم کو آسان کیسے کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے, اس کو زیادہ پروڈکٹیو کیسے کرنا ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. پہلی بار پاکستان کی کوئی گورنمنٹ اس پہ واقعتاً سیریسلی کام کر رہی ہے. اور آپ نے اگر پرائم منسٹر صاحب کی باڈی لینگویج دیکھی ہو جب وہ پڑھ رہے تھے, آپ کو میں بتاؤں ایک بڑی امپورٹنٹ بات, یہ تو آپ کا ایریا میرا ایریا بھی نہیں ہے, IMF کا جو پریشر ہے اس وقت کہ آپ نے ایگزیمپشنز وغیرہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں پرائم منسٹر نے فری لانسرز کے اوپر, ساری آئی ٹی کمپنیز کے اوپر, اس میں تو بڑا مسئلہ ہوگا IMF کے ساتھ. نہیں ہوگا بیکاز آپ اتنا ریونیو جنریٹ کر دیں گے اگر آپ آسانی پیدا کر دیں گے آئی ٹی کمپنیز کے. دیکھیں آپ ٹرسٹ ہے نا, ایک ویژن ہے, پرائم منسٹر کی ویژن بڑی کلیئر ہے عمران خان صاحب کی, کہ اگر میں اپنے آئی ٹی ینگسٹرز کو, ان کا ووٹر بھی وہی تھا, وہ بلیو کرتے ہیں اس کے, کہ اگر میں
پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ اگر وہ فری لانسرز کو اور آئی ٹی کمپنیز کو فل پلے گراؤنڈ دیں گے چھکے مارنے کے لیے تاکہ وہ کھل کے کھیلیں, اس کے لیے انہوں نے ایگزیمپشن دی ہے, اس کے لیے انہوں نے آسانی کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ 100% ٹیکس ایگزیمپشن ہے, یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے احمد. دیکھو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یو لیٹنگ پیپل, اینڈ ون مور ویری امپورٹنٹ تھنگ, یو لیٹنگ پیپل پلے فری. آلسو ہمارے ملک کا سب سے بڑا پرابلم کیا آ رہا تھا آئی ٹی کے اندر, ہمیں اپنی پیمنٹس کا آنے جانے کے بڑے مسئلے تھے, ہم پے پیل پہ ڈپینڈنٹ تھے اور بڑا کچھ تھا. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں جو یہ اسپیشلائزڈ فارن کرنسی اکاؤنٹس اپروو ہوئے ہیں, جس کے لیے اسٹیٹ بینک کو کہا گیا سپورٹ کرو. یہ کیوں بنایا گیا ہے کہ جو پیمنٹس ہیں, جو پیسوں کا لین دین ہے, باہر آنا جانا اندر, اس کو آسان کر دیا جائے. یہ کون اوپن کر سکے گا؟ یہ ہر وہ کمپنی اوپن کر سکے گی جو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کی کمپلائنس بڑھ جاتی ہے, اس سے آپ کی وہ جو لانڈرنگ کا فیئر ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے, آپ کے جو بے نامی اکاؤنٹ والا کانسیپٹ ہے وہ ہٹ جاتا ہے, کیونکہ آپ نے بڑا اپنے آپ کو رجسٹر کر دیا. ہر فری لانسرز کی ایسوسیشن بنے گی, وہاں پر بھی رجسٹریشن ہوگی ہر فری لانسر کی, کیونکہ جو پیسہ ملک میں آ رہا ہے اور جو سروسز باہر جا رہی ہیں اس کا ٹریک ملک کے پاس ہونا چاہیے, گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. سو پرائم منسٹر صاحب نے جہاں پہ ایگزیمپشنز لگائی ہیں اور آپ کو آسانی دی ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک فریم ورک بھی بنا دیا ہے. وہ فریم ورک جو بنایا آئی تھنک اس میں کریڈٹ جاتا ہے سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کو, پاشا کو, بڑے سارے لوگ ہیں جنہوں نے مل کے اس میں کیا, اور گورنمنٹ پاکستان کو جاتا ہی ہے کہ یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس میں کتنی ایک ریجوائس والا ماحول ہے. باقی یعنی یہ ہے کیونکہ اب ہم تو فوکس کر رہے ہیں ایکچولی سارے ڈیبیٹ جو ہو رہا ہے وہ تو سارا ڈیبیٹ ہے کہ وہ ڈیزل کی پرائس جو کہ ضروری ہے وہ بھی ہے, پیٹرول کی ظاہر ہے وہ 5 روپے فی یونٹ بجلی کی جو کم ہوئی ہے, کیونکہ یہ تو انٹرسٹ ہے میجورٹی پاپولیشن کا. لیکن یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ نیوز ہے کہ یہ جو ریجوائس, جو خوشی آپ کے فیلڈ جو آئی ٹی سیکٹر اور کمیونٹی جو ہے, انویسٹرز میں انویسٹرز بھی ہو گئے اس کے اندر فری لانسرز بھی ہو گئے, اس میں کمپنیز بھی ہو گئی, تو سب میں یہ. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں آپ یہاں پہ نبیل, کہ آپ مجھے میرے ذہن میں وہ فیصل آفتاب آ گیا تو جو ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ایک اور کام کر رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ, بڑا مشکل کام ہے فرینکلی, ابھی اس کا رزلٹ آنا باقی ہے, اور وہ ہے کہ وہ ٹرانزیشن کر رہے ہیں آپ کی آئی ٹی انڈسٹری جو پاکستان کی ہے, ٹرانزیشن کر رہے ہیں این او سی بیسڈ سسٹم سے کمپلائنس بیسڈ پہ. یہ کیا ہے, تھوڑا سا سمجھائیں کیا ہے اس کو آپ اتنا کمپلیکیٹ نہ کرو نا, دیکھنے والوں کے لیے آسان کر دیں. بیسکلی ہم کر یہ رہے ہیں کہ آئی ٹی کا کاروبار کیونکہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے اور اس میں بہت روم ہے گرو کرنے کا, اور اکانومی ہماری اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتی ہے, تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑھا دیا ہے. کیسے کر دیا ہے؟ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز آ گئے, اب اس پہ بات شروع ہو گئی ہے. دنیا بھر میں یہ کانسیپٹ تھا. زونز یہ کیا ہوتے ہیں, اگر اس کو اتنا زیادہ ہم گلوریفائی نہ کریں, صرف یہ ایسی سیف ہیونز ہوتی ہیں جہاں پر آپ چھوٹی چھوٹی ٹیکنالوجی سٹیز بنا دیتے ہیں, آپ سیفٹی دیتے ہیں, آپ ٹیکس ایگزیمپشنز دیتے ہیں, آپ ہسپتال وہاں بنا دیتے ہیں, آپ بچوں کے اسکول وہاں بنا دیتے ہیں, آپ ہاؤسنگ کمیونٹیز بنا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی آپ چاہتے ہیں کہ باہر کی کمپنیاں اپنے دفتر کھولیں یہاں پہ, ان کو سیفٹی فیل ہوگی تو وہ آئیں گے نا, وہ اپنے لوگوں کو یہاں لائیں گے, یہاں ہائرنگز ہوں گی, آپ کے لوگوں کو یہاں پہ نوکری ملے گی. تو ایس ٹی سی کیا کر رہا ہے, نہ صرف ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑھاتا ہے, وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کر دیتا ہے. دیکھیں اس سے اس کی وجہ سے کیوں نہیں کمپلائنس ہوگی. ٹھیک ہے, اب میرے پاس ایک بیڈ نیوز ہے. جی, بیڈ نیوز یہ ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے, یہ جو اتھارٹی بنی تھی 2 سال تقریباً ہو گئے ہیں, رفلی 2 years. جی جی, کام ہو رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن بہت سلو ہے. ہاں, اٹس ٹو سلو. دیکھیے, I am not part of the authority, but I know the people who've recently taken over in the past 1 year. Amir is very active. Amir Hashmi sir. I think he's very capable. He's very active. چیزیں build up ہوئی ہیں, speed up ہوئی ہیں, اور ان کے پیچھے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری پاشا اور پی سیف والے یہ جڑ گئے سارے, تو انہوں نے مل کے کیا ہے. دیکھیں اس کا I think اب جو ہوا, yes ڈیلیز تھے, اب کیونکہ انڈیکیٹرز نظر آئے نا گورنمنٹ کو, یار $3 بلین ہر مطلب اسٹارٹ اپس میں $350-400 کی ملین ڈالر کی انویسٹمنٹس, یہ پہلے لگتا تھا کہ نہیں ہوگا, اب ہو رہا ہے. تو اس میں آئی تھنک اٹینشن بہت اچھا ہے کہ گورنمنٹ کی اس پہ آئی ہے, اینڈ آئی تھنک اگین یو ہیو ٹو کریڈٹ یور پرائم منسٹر فار دس, بیکاز آئی تھنک ہی از
دیکھیں ایک پرائم منسٹر ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے, اس کو ڈیل کرنا ہے ود انٹرنیشنل پریشر. اچھا ویسے آپ پرائم منسٹر صاحب سے آپ کی بھی ملاقات ہوتی ہے, جو آئی ٹی سیکٹر کے ہمارے لوگ ہیں سب ملتے رہتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کا ویسے انٹرسٹ ہے پرسنلی بھی پرائم منسٹر صاحب کا؟ جو میں تو خیر زیادہ تو نہیں ملاقات کر کوڈنگ سکا میں ابھی ان چیزوں میں کوئی تک, کوڈنگ میں تو شاید ہونا ہو. آئی تھنک جس پرائم منسٹر صاحب کو یہ پتہ ہے کہ آئی تھنک نمبر ون آئی ہیو ٹو سے دیٹ ہی از این انٹیلیجنٹ مین, ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ مین ماشاء اللہ. وہ جس طرح otherwise he wouldn't be where he is obviously. Yeah, I mean, you don't know. There are many prime ministers in the world who might not be very intelligent. But anyway, but I think the one thing he does is he reads. آپ انہیں کوئی چیز دیں گے, انہوں نے وہ پڑھنی ہے. And he asks very intelligent, logical questions. So اگر آپ ان کے ساتھ کوئی کہانی کرتے ہیں نا, جو کریٹ کرتے ہیں آپ کبھی کبھی just to hide your inefficiencies, وہ پکڑ لیتے ہیں اس چیز کو. He is very smart ماشاء اللہ. تو اس کی آسانی ہو جاتی ہے کہ پھر جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں فلی اپنا ہوم ورک کر کے جاتے ہیں. اور اس بار جو میرا خیال ہے آئی ٹی انڈسٹری ان کے پاس گئی ہے, وہ پورا ہوم ورک کر کے گئی ہے. اینڈ انہوں نے یہ ان کو ایشورنس دی ہے کہ آپ یہ رسک لے لیں, آپ ہمارے لیے آسانی کر دیں, اور آپ دیکھیں اس کے بعد ہم اپنی اکانومی میں کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2025, آئی نو یہ بہت لانگ شاٹ ہے, 2025 میں یہ جو آج 3 بلین ہے نا, 3 ارب, یہ قریب 8 سے 10 ارب ہو سکتی ہے 2025 میں. 3 سالوں میں جس طرح چیزیں بڑھ رہی ہیں, اور اگر گورنمنٹس سپورٹ کرتی رہیں تو آپ دیکھیے کتنا کام آئے گا. اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہوگا تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ کام آتا کیسے ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ نے اب تھوڑا سا وہ جو اسپیشل زونز جو ہیں بات کی, ہاں ایس ٹی زی جو ہے, اچھا اسپیشل آپ نے بات کی باہر سے کمپنیز آنا. اچھا یہ ہم اکیلے نہیں کر رہے, یہ ہم نے کوئی دریافت نئی چیز پاکستان میں نہیں کی, یہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں. ہماری بڑی اسٹف کمپٹیشن ہے. اگر ہم اس پہ جلدی کام نہیں کریں گے اور اسمارٹ لاز اور آسانیاں پیدا نہیں کریں گے, تو وہ جو اسمارٹ بندہ ہے جو ویتنام میں بیٹھا ہے, فلپینز میں ہے, سنگاپور میں ہے, دبئی میں ہے, اسرائیل میں ہے, ایجپٹ میں ہے, آئرلینڈ میں ہے, وہ ادھر ادھر چلے جائیں گے. اور رشیا بھی آ رہا ہے, وہ بھی اپنا ڈیولپ کر رہے ہیں. ابھی تو عامر ہاشمی صاحب وہاں گئے ہوئے تھے سائن کرنے, جب پرائم منسٹر صاحب وہاں تھے, تو بڑا کچھ ہو رہا ہے. تو اب مجھے پہلے اور ہمارے سب سے جو کلوزسٹ ہے فرینکلی وہ دبئی ہے, اور انڈیا تو ہے ہی آبویسلی, لیکن ہمارے کیونکہ ڈائریکٹ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے ٹریڈ ابھی جو ہے, تو ہمارا بیسکلی میں تو کمپیئر کر رہا ہوں ہمیں دبئی, سنگاپور اور کسی حد تک ویتنام بھی. تو وہ کمپٹیشن بڑی اسٹف ہے. وی آر سلو. آئی تھنک یہ کمپٹیشن نہیں ہے, آئی تھنک یہ کولیبوریشن کی اپرچونٹی ہے, اور یہ انسپریشن ہے. آپ نے اسرائیل کی بات کی, اف آئی گیو یو این ایگزامپل آف اسرائیل, آپ حیران ہو جائیں گے. اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے, آئی مین آپ کو پتہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی ایک ایریا ہے, کیونکہ آگے جو جنگیں ہونی ہیں نا, وہ یہ تھوڑے عرصے کی بات ہی ہے ٹینکو شینکو والی. آگے جو جنگیں ہوں گی وہ انٹرنیٹ پہ ہوں گی, اور انٹرنیٹ پہ سائبر سیکیورٹی از دا اونلی وے ٹو, اٹس دا ڈیفینس میکینزم ٹو ہیکنگ ٹو ادر تھنگس, جو کہ اٹیکس ہوں گے آپ کو آپ کے ڈیٹا کے اوپر اور آپ کی نیشنل ایسٹس کے اوپر, کیونکہ سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہوگا. تو سائبر سیکیورٹی کی دنیا کی 1/3 کمپنیز اسرائیل میں بنتی ہیں. اسرائیل کے اندر اس وقت سائبر سیکیورٹی کی ان کا ایکسپرٹیز ایریا ہے وہ. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اگر میں بات کروں تو ٹیل اویو کی بات کروں گا میں, وہاں پہ روز کے حساب سے اگر آپ ریشو نکالیں, روز کے حساب سے کئی 100 اسٹارٹ اپس تیار ہو رہے ہیں. انہوں نے اب تک 74 یونیکارنز بنا دیے ہیں. یونیکارنز آر بگ کمپنیز, آر جائنٹس, وہ بنا چکے ہیں. آپ اگر دیکھیں کتنی یونیکارن, 74. ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جو کہ hundreds, because I think they're leading the ecosystem. But آپ اس میں ایک بات غور کریں, ہوتا کیسے یہ, you have to find out why. اسرائیل میں ایک بچے کو ملٹری ٹریننگ دینی انہوں نے, مینڈیٹری ہے, اور جب آپ اس ملٹری اسکول میں جاتے ہیں, اکیڈمی میں جاتے ہیں, تو آپ کو وہاں کیا کرایا جاتا ہے, آپ کو وہاں کوڈنگ سکھائی جاتی ہے, ٹیکنالوجی پڑھنا مجبوری ہے آپ کی. By the time you are 14, 16, they know this kid is going to be an entrepreneur. یہ بچہ جو ہے, this person is going to go into politics, this person is going to be a banker. انہوں نے اس کے کریئر پاتھ بنا دیے ہیں. انہوں نے اپنا تعلیم کا نظام ٹیکنالوجی کے نظام کے ساتھ اوور لیپ کر دیا ہے, اس لیے اتنے سارے اسٹارٹ اپس وہاں سے نکل رہے ہیں. یہ آپ نے اسرائیل کا پوچھا. جرمنی کا آپ کو بتاؤں ایک فیکٹ, جرمنی میں, لیٹ می ایکچولی ریڈ اٹ فار یو, میں غلط بات نہ کروں, 1300 نئے اسٹارٹ اپس ہر روز ڈیلی بیسس پہ جرمنی پروڈیوس کر رہا ہے. 1300, یعنی کہ اگر آپ برلن کا کہیں تو برلن کا ریشو نئے اسٹارٹ اپس کا ہے 20 منٹ میں ایک اسٹارٹ اپ. یہ بہت آگے کی باتیں ہو چکی ہیں. تو یہ ایکو سسٹمز ہوئے ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی, اور جو پرائم صاحب نے کہا پاکستان ایکو سسٹم, ٹیک ایکو سسٹم, انہوں نے یہ ایکو سسٹمز بنا لیے ہیں.
ہم اس طرف چل پڑیں. میرا خیال ہے اگر ویتنام آج سے 40 سال پہلے کیا تھا, شیمبلز تھے, بالکل. اور آج ویتنام سٹارٹ اپ ہب ہے فار ایسٹ کا, بلکہ ساؤتھ ایشیا کا پورا ریجن لے لیں آپ, اچھا ہب ہے وہ. کیوں؟ انہوں نے ایک چیز پہ انویسٹ کیا, انہوں نے اسٹارٹ اپس پہ انویسٹ کیا, انہوں نے سافٹ ویئر ڈیولپرس پہ انویسٹ کیا, انہوں نے آئی ٹی میں انویسٹ کیا, اور اس کی وجہ سے دیکھیں اسرائیل کے پاس تو کوئی کیا کاٹن ہے نہیں, رائس ہے نہیں, ویٹ ہے نہیں, کوئی ریسورس ہی نہیں ہے. the only resource they have, دبئی میں بھی یہ ہو رہا ہے. دبئی میں ہو رہا ہے, the only resource they have is human capital. دبئی میں کیا ہے, دبئی از اے بیرن لینڈ. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس لینڈ کو اکنامک زونز بنا دیے ہیں. 40 تو اکنامک زونز ہیں یو اے ای کے پاس, اتنا سا یو اے ای ہے, 40 اکنامک زونز ہیں. دے آر میکنگ بزنس سو ایزی فار ایوری ون ٹو کم ان. آپ آئیں اندر, فل اونرشپ دیں گے آپ کو, کفیل نہیں ہوگا, فل بیٹھ کے کمائیں, پیسے کمائیں, پیسے لے جائیں باہر, کوئی آپ وہ آسانی کر دی ہے. ٹیکس نہیں ہے, زیرو ہے, جو کہ ہم نے بھی اب کر دیا ہے. اب ہم نے کیا ہے 2022 میں ہماری, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو آل کریڈٹ ٹو دی پرائم منسٹر اینڈ ہز ٹیم, جو انپریسیڈنٹڈ. ملیشیا کی آپ بات کریں گے, ملیشیا از اے اسٹارٹ اپ ہب آف دا ریجن. ملیشیا میں جو ایکٹیویٹی ہے کوالالمپور میں, وہ اتنی زبردست ہے. آئی ہیو بین دیئر اے فیو ٹائمز اینڈ آئی ہیو سین کہ اٹس امیزنگ. چائنا کا ایک فیکٹ بتاؤں, شینزین کا نام سنا ہے, شہر ہے, آپ کو پتہ ہے انڈسٹریل ہے. آج سے 40 سال پہلے وہ مچھیرے تھے, they were fishermen, there was nothing there. in 40 years today 14,000 ہائی ٹیک آئی ٹی کمپنیز, ہواوے کا نام تو ہم سب نے سنا ہوا ہے, ہر چیز ہواوے کی ہوتی ہے, وہاں سے نکلی ہے. اچھا, ZTE ہر طرف لوگو لگا ہوا ان کا, وہاں سے نکلا ہے. 40 سال پہلے کچھ نہیں تھا. سو اب اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان کو, why are we hopeless? I think the PM has seen this, کہ اگر میں یہ 20-25 سال کی انکم ردم دے دوں گا, اگر یہ بن جاتا ہے کہ اور جنریشنز جو آگے آ رہی ہیں ان کے لیے میں آسانی کر دوں کہ انہوں نے ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کرنا ہے. وی نیڈ ٹو انویسٹ ان ہیومن کیپٹل, وی نیڈ ٹو کنورٹ. دیکھو کام باہر سے آ جائے گا, کر کے کون دے گا؟ اچھا, کوڈنگ میں بھی ہمارے ہاں ایجوکیشن, وہ جو انٹیگریشن ہے کوڈنگ کی ود ایجوکیشن, آپ نے بھی وہ اسرائیل کی مثال دی تھی کہ وہ ملٹری ٹریننگ میں بھی کوڈنگ کو لے کر آ رہے ہیں. اچھا, ہم اور یو اے ای میں بھی پچھلے سال جو ہے انہوں نے فری کوڈنگ اسکولز اوپن کر دیے ہیں, ان کے جو 6 یا 7 شہر ہیں یو اے کے. اچھا, ہمارے ہاں بھی شروع ہو رہا ہے, لیکن اٹس ٹو سلو. انڈیویجول جو ہے فری لانسرز وہ ایفرٹس سے وہ کر رہے ہیں. یہ ہمیں ابھی ہمارا ایجوکیشن اس پہ ایڈجسٹ نہیں ہوا, اڈیپٹ نہیں ہوا. آئی تھنک یہ ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی مومنٹم پک اپ ہو گیا ہوا ہے, تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مومنٹم پک اپ ہو گیا, اینڈ وی ہیو ٹو لک ایٹ دی گلاس ہاف فل. یو رائٹ. تو مومنٹم پک اپ ہوا ہوا ہے. اور دیکھیں جس طرح کی انیشیٹوز ہیں, چھوٹی چھوٹی سمٹمز ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ گورنمنٹ از تھنکنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. ای تجارت پورٹل لانچ ہوا تھا, وہ اتنی بڑی ایونٹ ہوئی. آپ کو پتہ ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے؟ آپ نے ایک ایسا انٹرنیٹ پہ پورٹل بنا دیا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی چھوٹا سا آرٹسان, کوئی عورت ہے گھر میں بیٹھ کے وہ پوٹری بناتی ہے, کوئی بیڈ شیٹس بنا رہا ہے, اس کو رسائی مل گئی ہے دنیا بھر کی اس انٹرنیٹ کے ایک پورٹل کی وجہ سے, ای تجارت پورٹل کی وجہ سے, کہ وہ دنیا میں جہاں مرضی بیچتے. کتنا پیسہ آئے گا اس سے ملک سے؟ تو آئی تھنک ای کامرس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, $4 بلین کی, چھوٹا سا پاکستان. یہ فلی آپریشنل ہے جو ابھی ریسنٹلی لانچ ہوا ہے. آئی ایم شیور اٹس آپریشنل ناؤ, اینڈ آئی تھنک ناؤ دے نیڈ اے لاٹ آف ای کامرس کمپنیز جو کہ پاکستان میں بہت گرو کر رہی ہیں, بہت, اور فنڈنگ بھی ریز کر رہی ہیں. نہیں, وہ تو بہت ہے, وہ ساتھ جڑیں گی تو ہوگا ایسے ہی. اچھا, میں کوئکلی ایک کتاب ہے آپ کی, میں اس کو بیچ میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں. اگر پروڈیوسر صاحب وہ جو بکس ہیں نبی القدیر صاحب کی آخر میں, اچھا یو پہ جو لیفٹ سائڈ پہ, وہ تو آپ کی کتاب لاسٹ ایئر لانچ ہوئی تھی, وہ ایک کور کا بیک لگا دیا. بیک, ہاں, وہ تو لاسٹ ایئر لانچ ہوئی تھی. یہ جو دوسری کتاب ہے جو پاکستان ہے, اچھا مجھے اس پہلے ایک چیز بتائیں, ایک آئی ٹی کا بندہ آپ جیسا جو انکیوبیٹرز کا کام سارا انویسٹر, یہ پاکستان, یہ کتاب کیا کر رہے ہیں آپ, یہ فلسفے میں کب کیسے آ گئے آپ؟ نہیں, اس میں فلسفہ, یہ کتاب انشاءاللہ 23 مارچ کو آئے گی. اچھا, انشاءاللہ ابھی بس تیار ہو گئی ہے. تو اس کا فلسفہ نہیں ہے احمد, آپ اور میں کیا کر رہے ہیں. آئی ہیو سین یو رپورٹ فرام لیبنان, جب جنگ ہو رہی تھی پیچھے 2006 میں, دھماکے ہو رہے تھے اور احمد صاحب وہ مائک لے کے لگے ہوئے تھے. میں نے آپ کو تب دیکھا تھا. what were you doing? آپ پاکستان کو ایک برانڈ دے رہے تھے, پاکستان کو ایک آئیڈینٹی دے رہے تھے. آئی تھنک ہم کس کا انتظار کریں گے؟ تو میں شاید آئی ٹی کا کام کرتا ہوں گا یا میرا کوئی اور ایکسپرٹیز ہوگی, لیکن کیا میرا کام نہیں کہ پاکستان کی برانڈنگ کروں؟ ہم سب کا کام ہے. تو اس کتاب کو آئی تھنک ایوری ون ول انجوائے اے لاٹ. اٹس اے بک دیٹ شوز the wonderful things in Pakistan. اس کا نام ہے پاکستان.
میری ہر بک کا نام ہوتا ہے دس بک از اباؤٹ. تو پہلی تھی دس بک از اباؤٹ یو, یہ والی ہے دس بک از اباؤٹ پاکستان. تو اس کے اندر پاکستان کا کلچر, پاکستان کی ہسٹری, پاکستان کی آرمڈ فورسز, پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم, پاکستان کے اسٹارٹ اپس, پاکستان کا کھانا پینا, پاکستان کی ٹریول. 23 مارچ کو لانچ ہو رہی ہے اسی مہینے, اس مہینے دس منتھ. کہاں پہ کریں گے؟ لاہور میں کریں گے, اسلام آباد میں؟ پہلے لاہور میں کیونکہ میرا شہر ہے, اس کے بعد پھر اس کے بعد اسلام آباد, کراچی. اچھا نبیل, ویسے یہ دس از امیزنگ, یعنی اور مجھے بھی خیال آیا کہ یہ دس از اباؤٹ والا جو یہ تو فرینچائز بنتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. یو آئی کاٹ یو, میں نے آپ کو پکڑا ہے ابھی. یو آر بیسکلی کریٹنگ اے فرینچائز, یہ رجسٹر ہونا چاہیے کہ آئی ایم ون آف دا فرسٹ پیپل ہو کاٹ یو کریٹنگ اے فرینچائز. میں نبیل قدیر, میرا ٹائم تھوڑا سا آج وہ تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے, لیکن ونڈرفل ڈسکشن. نبیل قدیر جو ہیں وہ ممبر ہیں پلاننگ کمیشن کی, وہ کمیٹی جو کمیونیکیشن اور یہ آئی ٹی اور سب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور بڑا کلوزلی جو ہماری بڑی ٹائٹ نٹ کمیونٹی ہے پاکستان میں آئی ٹی پہ جو کام کر رہی ہے, اور جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کا ذاتی انٹرسٹ بھی ہے. اور دس از گریٹ جو آپ نے 2-3 باتیں بتائی ہیں, فرسٹ ٹائم فرینکلی. اس کا کلپ میں نے الگ سے نکالنا ہے سوشل میڈیا پہ. نبیل قدیر, تھینک یو ویری مچ اینڈ سیف جرنی بیک ٹو لاہور. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, وقفہ چھوٹا سا ہے, واپس آ رہے ہیں. بہت انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں, انکلوڈنگ ایک شخص جن کا نام ہے احسان جعفری. انڈین ہے, ٹھیک 20 سال پہلے, آج سے 20 سال پہلے ان کو وہاں پہ انڈیا میں مارا گیا تھا. کیوں, آج ان کا گھر کہاں پہ ہے, کیا ہے ایشو, میں آپ کو بتاتا ہوں. وقفے کے بعد میرے ساتھ رہیے. اچھا, آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست ہیں پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے, اور پروگرام ریاست ہے. اچھا, ہم نے ابھی اگلے جو 20 منٹ ہیں اس میں کئی چیزیں کور کرنی ہیں بڑی فاسٹ, اور میرے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ایکسپرٹ ہیں جو انڈیا کی مائنورٹیز اور انڈین پالیٹکس پہ فرینکلی جس طریقے سے عبداللہ شاد فالو کرتے ہیں, وہ ہم ان کو تعارف ان کا کرواتے ہیں کہ وہ ماہر امور بھارتی اقلیات, جو بھارتی اقلیات ہیں اس پہ آپ کی بڑی اچھی نظر ہے. اور جن کو نہیں پتا, اکثر ہمارے پروگرام میں آپ آتے رہتے ہیں عبداللہ, آج بھی آپ کا بڑا شکریہ, لیکن جن کو نہیں پتا, عبداللہ جو ہیں وہ فلوئنٹلی گرمرکی جو بھارتی پنجاب میں سکھ ہمارے جو دوست ہیں وہ بولتے ہیں, اس پہ ان کا مکمل عبور ہے, اور ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان پہ بھی ان کا بڑا اچھا عبور ہے. اور پھر سنسکرت اور ہندو تہذیب اور بھارت کی پالیٹکس سب سے اہم جو چیز ہے. مطلب آپ تو بھارتی سیاستدانوں کو ایسے جانتے ہیں جیسے ہمارے ہاں پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کو ہمارے لوگ جانتے ہیں, تو یہ آپ کی بڑی ایسٹ ہے یہ. اچھا, ویری کوئکلی میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں کلبھشن یادو سے. آج 6ٹھی اینیورسری ہے جب اس کو پکڑا گیا تھا, اور وہ کراس کر رہا تھا بارڈر ایران پاکستان, اور وہ یہاں پاکستان کے اندر پکڑا گیا تھا. اچھا, ویری کوئکلی میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب پکڑا تھا اسے کیا کر رہا تھا وہ ہماری جو تحقیقات ہوئی تھی اس میں اس نے خود بتایا, اور وہ ویڈیو کلپ ہمارے پاس ہے. پروڈیوسر صاحب پلے کریں اسے. I am Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I am a commissioned officer in the Indian Navy, and my alias name was Hussain Mubarak Patel, and I had visited Karachi on 2 occasions in 2005 and 2006 for basic intelligence gathering on naval installations and subsequent detailed basically gathering and information on the landing sites around Karachi. اچھا, یہ کراچی میں بیسکلی کو بھیجا گیا تھا, انہوں نے بتایا ہے. یہ بہت بڑی کہانی ہے, اس پہ جو ہے ہماری یہ کچھ پوسٹرز بھی ہیں, ساتھ ساتھ دکھاتے رہے ہیں آپ پروڈیوسر صاحب. تو یہ پکڑا گیا تھا, اس کا پاسپورٹ فیک اس نے بنایا ہوا تھا, پوری تیاری کی تھی, انڈین پاسپورٹ تھا آبویسلی, فیک اس نے وہاں پہ ویزا لیا ہوا تھا چابہار میں کہ کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے, اور وہاں سے یہ پاسپورٹ اور نام بھی چینج کیا ہوا اور پاکستان داخل ہوا. تو یہ تو پکڑا گیا ہے, اور اس کے پکڑنے کے بعد پاکستان میں 2000 لوگ, بلکہ شاید زیادہ, میری جو انفارمیشن ہے یہ کوئی 3 سال پرانی ہے, 2000 لوگ تقریباً جو ہے وہ پکڑے گئے تھے جو منسلک تھے اس دہشت گرد نیٹ ورک سے جو یہ چلا رہا تھا کلبھشن یادو چابہار میں بیٹھ کے. اور اس نے پھیلایا ہوا تھا یہ بلوچستان میں, کراچی میں, سندھ کے کچھ علاقوں میں, ایون ملتان تک.
اس کے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کہانی تھی. عبداللہ ویری کوئکلی اس پہ یہ کہانی, اس پہ انڈین میڈیا تو بات نہیں کر رہا اس کے اوپر زیادہ جو ہے, لیکن آپ نے جو سروے کیا ہے آج جو 6 سال پورے ہوئے ہیں, کیا ویسے اوورآل ابھی جو ان کی وہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ایک انتہائی اہم بات یہ کہ اسے ہمارے یہاں کلبھوشن یادو کے نام سے جانا جاتا ہے, حالانکہ اٹ از بیسیکلی جادو. ہاں, انہیں یادو کاسٹ سے لنک کیا جاتا ہے. ان کا نام کلبھوشن جادو ہے, اور کلبھوشن کے معنی جو ہندی زبان کے اندر خاندان کے زیور کے ہیں. تو حالانکہ وہ جو کام کر رہے تھے وہ بالکل اس کے منافی تھا. انڈین میڈیا کے اندر ان خبروں کا تمام بالکل بلیک آؤٹ ہے, اور وہ جو دوسرے سارے ایشوز ہیں جو یوکرین کے اندر بھارتی اسٹوڈنٹس کو جس پہ ابھی ہم کہا آ رہے جا رہا ہیں ہے کہ ہیومن شیلڈ بنایا جا رہا ہے, اور دوسرے ان چیزوں کے تو اس کو سٹوری کو بالکل دبا دیا گیا ہے. بالکل نام ہی نہیں ہے. اچھا, لیکن مزیدار چیز یہ ہے, ویری کوئکلی میں اگلے اس پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ مزیدار چیز یہ کہ ہمارے پاس جتنے ثبوت ہیں اس انڈین انوالومنٹ دہشت گردی میں پاکستان میں, اور یہ بڑا, یہ کوئی 2-3 سال سے نہیں ہو رہا تھا, یہ کوئی کم از کم 10-11-12 سال سے یہ کام ہو رہا ہے, انٹیلیجنس سلیپر سیلز بنانا, اور یہ کچھ جو ہے, اور اس پہ بڑا کام ہوا. اور جو ثبوت ہمارے پاس ہیں, پھر سے دکھاتے ہیں وہ اسکرین پہ جو پروڈیوسر صاحب جو ہمارے اس کے پاسپورٹ کے وہ ہیں, تو مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ وہ ثبوت ہیں جو اوریجنل ہیں اور ہمارے پاس ہیں. اب اس کو کیسے ہمارے ہاں ریاست استعمال کرتی ہے, اور کیسے جو ہے یہ ہم انڈیا کے حوالے سے دنیا کے سامنے کس طرح رکھتے ہیں, اس پہ بڑا کام ہوا ہے, ڈوسیز پیش کیے گئے ہیں, وہ پھر ہم کبھی بات کریں گے. اگلی ٹاپک پہ ہم چیز پہ آتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے عبداللہ, وہ ہے احسان جعفری. احسان جعفری جو ہیں وہ کون تھے؟ جو ان کے بھارتی سیاست کے رکن تھے, جو گجرات کے اندر جنہوں نے پہلے اپنے ساتھیوں کو کال کر کے کہا تھا, جو پارلیمنٹ سے وابستہ تھے ان کے, اور ہمارے لوگوں کو خاندان کے, ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کون ہے, یعنی وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا. بیسیکلی تو جو ان کی پہچان ہے وہ ان کے سوشل کاموں کی وجہ سے کہا جاتی ہے, کیونکہ وہ جو اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ جو مودی ہیں وہ راجکوٹ سے جو حصہ لے رہے تھے اور سی ایم تھے, وہ اسی کے اوپر کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کرمنل آدمی ہے جس کو اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو ہیں کانگریس کے ممبر تھے, اور یہ منتخب ہوئے ہیں احمد آباد سے, گجرات سے. دلی میں ان کی جو لوک سبھا, ان کی جو پارلیمنٹ ہے, اس کے رکن تھے یہ. تو یہ پراپر پولیٹیشین تھے, لا میکر تھے, ممبر آف انڈین پارلیمنٹ تھے. پھر سے دکھا دیں وہ تصویریں, میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں یہ تصویریں جو ہیں, دکھائیں. یہ احسان جعفری ان کا نام ہے. ان کی عمر آج سے ٹھیک 20 سال پہلے 72-73 ایئرس کی تھی. بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں احسان جعفری صاحب. یہ احمد آباد میں یہ ریٹائر ہو گئے تھے, لیکن ابھی بھی پولیٹیشین تھے اس وقت. بالکل. جب یہ گجرات میں رائٹس ہوئیں, ہندو مسلمان جو ہیں فسادات ہوئے, اور ان کا گھر, یہ گھر ہے, دکھائیں تصویر جو گھر کی ہے پروڈیوسر صاحب. یہ آپ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے ان کا آج جو صورتحال ہے گھر کی, اور رائٹ ہینڈ پہ جو جس طرح یہ گھر پہلے تھا, یہ آج سے 20 سال پہلے سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا گھر, اس طرح یہ گھر تھا. بلکہ اگر غور سے دیکھیں تو یہ کھڑے ہوئے خود بھی نظر آ رہے ہیں اپنے گھر کی بالکل انٹرنس کے اوپر کھڑے ہوئے. اور آج یہ گھر کی صورتحال یہ ہے جو آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں. یہ میں داد دوں گا ویسے انڈین سول سوسائٹی کے جو امن پسند بھارت میں وہ لوگ جنہوں نے, جو بالکل خوش نہیں ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ جو ایکسٹریمزم اور ہندوتوا جو پھیلایا جا رہا ہے, انہوں نے یہ تصاویر جو ہے نکالی, اور میں نے یہ سوشل میڈیا سے یہ تصاویر نکالی تھی. یہ احسان جعفری کو کیا انڈیا میں بھلا دیا گیا ہے یا یاد ہے؟ اصل میں جو جس طرح آپ نے کہا اعتدال پسند حلقے ہیں, وہ آج کل میں بھی بات کر رہے تھے کہ احسان جعفری کو یاد رکھا جانا کیوں ضروری تھا. ان کے ورنیکولر پریس کے اندر ایسی کچھ چیزیں آئی ہیں, لیکن ایٹ لارج ان کے جو تمام ان کی شخصیت کو سنب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ وہی گجرات کے دنگے تھے, فسادات تھے, جس کے اندر جو ڈاکومنٹڈ شیپ سے 2000 سے زائد مسلمان مارے گئے تھے. گودرا کے انسیڈنٹ کو بنیاد بنا کر جو ایک رائٹس کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اور اسی کی وجہ سے آج نریندر مودی, بی جے پی اور RSS پاور. اور یہ بتانا ضروری ہے عبداللہ کہ یہ جو گجرات میں رائٹس جس کے اندر احسان جعفری کو, پھر سے ان کی تصویر دکھا دیں پروڈیوسر صاحب, جو احسان جعفری صاحب ہیں, ان کو گھر سے گھسیٹ کے نکالا تھا ہندوتوا کے بلوائیوں نے, اور ان کو گھر سیٹ کے نکال کے باہر تیزاب ڈال کے جلایا گیا تھا. اور زندہ انہوں نے پہلے جو رپورٹس کے مطابق انہوں نے اپنے دوستوں کو, جاننے والوں کو کالز کر کے بتایا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے, بی جے پی RSS مجھے مار دے گی, مجھے سیکیورٹی فراہم کی جائے, یہ رپورٹ. لیکن کسی نے ان کی کالز تک اٹھانا بھی بہت سارے لوگوں نے, افسوس ہے کہ انڈین ریاست نے اپنے اس مسلمان بھارتی باشندے کو جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور وہ بھارتی سیکولرزم کا ساتھ دے رہا ہے, جمہوریت کا, کہ یہ ملک ہمارے لیے بہترین ہے, مسلمانوں کے لیے, ہم
ہمیں پاکستان یا آزادی یا قائد اعظم یہ سب غلط تھا, یہ غلط, اس کا یہ حشر ہوا ہے, اس کو زندہ جلایا گیا. اور ایک ہمارے پاس انڈین ایکسپریس کی کلپ ہے, اگر آپ دکھا دیں پروڈیوسر صاحب, یہ اب وہ خود اعتراف کر رہے ہیں. یہ کلپ ہے کہ یہ گلبرگ سوسائٹی ہے احمد آباد میں, میسکر ہوا تھا, اس پہ کیس چلی تھی, اور آخر میں یہ کنکلوژن ہوا کہ موب ڈریگڈ آؤٹ احسان جعفری اینڈ برنڈ ہم الائیو. یہ مطلب ہم نہیں کہہ رہے, میں آپ کو یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کلپ کہ یہ خود انڈین کورٹس اور انڈین میڈیا نے بالآخر اقرار کیا کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہو. یہ ان کے اہل خانہ ہیں, ان کی بیگم, ان کے بچے, ان کے بیٹے جو تصویر میں یہ رو رہے ہیں, یہ کورٹ کے سامنے جو ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں. اچھا ویری کوئکلی, ایک تو یہ چیز تھی عبداللہ, میں ایک اگلی چیز پہ آپ آنا چاہ رہا ہوں, اور وہ ہے یہ جو آپ نے ذکر کیا یوکرین کا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یوکرین کے اندر جو ہے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, ایک بڑی معتبر نیوز ایجنسی ہے انڈیا کی, اس کا نام ہے ANI, جو ان کی مین پریس ہے. انہوں نے ایک ویڈیو چلائی ہے, وہ ذرا ویڈیو دیکھتے ہیں کیا ہے ویڈیو, وہ ANI کی ویڈیو دکھائیں. وہ ایک طریقے سے یوکرین میں کھڑا ہو کے بھی سیف تھا, تو بہت سارے دوسرے دیشوں کے بچوں نے بھی بھارت کے جھنڈے دکھانے شروع کر دیے تھے سیفلی نکلنے کے لیے. کتنا پراؤڈ ہے آپ کو اس بات کا, بھارت کا جھنڈا آپ کے دیش کا جھنڈا ہے؟ ایکچولی ہمارے جو فلیٹ ہے, فلیٹ کے یہاں پر آرمی سے ہماری ایسی بات ہوئی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو ہے انڈین فلیگ ہے اور آپ انڈین ہو تو آپ کو اتنی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انڈیا رشیا کا سب ٹھیک چیز ہے. تو ہم لوگ نے ویسی فٹافٹ فلیگ ارینجمنٹ کی, اور جیسی ہماری بس. یہ بڑا مزیدار ویڈیو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اس لیے ہے مزیدار کہ یہ بیسکلی یہ جو ویڈیو ہے یہ دکھایا گیا کہ یہ یوکرین میں ہے یا یوکرین سے واپس آئے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ انڈین جھنڈا, اور انڈیا نے بڑا ان کو سپورٹ کیا, اور انڈین جھنڈے میں لپٹ کر یہ اس کی وجہ سے یہ آ گئی. آخر میں انڈیا ہی میڈیا نے جو ہے دریافت کیا کہ یہ تصویر, یہ پوری ویڈیو فیک ہے, اور ان کو پیسے دے کر, بیسکلی ان کو پیسے پورے ملے نہیں تھے, انہوں نے خود آ کے وہ ایکسپوز کر دیا, اور یہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انڈیا کے گئی نہیں. آپ بتائیں عبداللہ کیا ہے یہ کہانی اس ویڈیو؟ یہ تو یہی جس طرح آپ نے کہا ہے فیک نیوز کے حوالے سے کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ انڈیا کے اندر ایٹ لارج یوکرین اور رشیا کے حوالے سے بڑی ایک مزیدار صورتحال پیدا ہوگی. اس حوالے سے میں آپ کو انتہائی اہم بات بتاؤں, انڈیا نے, مودی نے اپنے 4 منسٹرز کو جو یوکرین کی پڑوسی ممالک ہیں ان کے اندر بھیجا ہے اپنے طالب علموں کو اسکارٹ کرنے کے لیے. اس کے اندر جو ان کے سابق آرمی چیف ہے VK سنگھ, جیوترادے سندھیا, یہ سارے مرکزی وزرائیں کرن رجیجو اور ہردیپ سنگھ, ان کو بھیجا گیا ہے. اور اس کے اندر ایک بڑی مزیدار واقعہ ہوا ہے, ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس کے اندر رومانین میئر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جیوترادے سندھیا, جو انڈیا کے منسٹر ہیں, ٹھیک ہے, وفاقی وزیر ہیں. انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں بھارتی طالب علموں کے گروہ کے مودی سرکار نے آپ کو یہ سہولیات دی ہیں, تو ان کی بات کو کٹ آف کر کے رومانین میئر کہہ رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا کریڈٹ نہ لیں جو آپ نے نہیں کی. اچھا, ہاں, اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے کہ کوئی انہوں نے سپورٹ کیا ہی نہیں, بلکہ ہمارا جو سفارت خانہ ہے اور ہمارے سفیر ہیں نویل اسرائیل کھوکر صاحب, انہوں نے جو ہے جو سپورٹ پاکستانی سفارت خانے نے بھارتی اسٹوڈنٹس کو دی. اچھا, یہ پول کس نے کھولا؟ ایک تو یہ ویڈیو سامنے آ گئی, پھر سے ایک ویژول ویسی دکھا دیں پروڈیوسر صاحب, یہی ANY کا جو ویڈیو تھا, کلپ جو ہے ایک ویسی دکھائیں. یہ فیک ویڈیو جو ہے یہ تو اس کا پول تو کھل گیا بھارت کے اندر, لیکن حقیقت جو ہے وہ انڈین اسٹوڈنٹس جو پھنسے ہوئے ہیں یوکرین میں, انہوں نے خود دے دی. اور اگلا ویڈیو پروڈیوسر صاحب اگر آپ دکھا دیں اس بھارتی لڑکی کا جو کہہ رہی ہے کہ انڈیا نے اور انڈین حکومت نے ہمیں کوئی مدد نہیں دی. یہ کلپ دیکھیں. ٹھیک ہے, ہم کیسے وہاں سے نکلے ہیں. اگر ہم رومینیا سے لایا گیا ہے تو ہم تو جنرل فلائٹ بک کر کے بھی سر ہم آ جاتے. ایویکویشن تو تب ہوتا سر جب ہمیں وار زون سے نکالا گیا ہوتا سرکار کے دوارا, پر سرکار کیا سر, انہوں نے تو ایک ایڈوائزری جاری کر دی, آپ اپنے سے نکل جاؤ, جہاں پہ جانا ہے آپ کو بارڈر پہنچ جاؤ, پھر ہم آپ کو نکال لیں گے. تو سر یہ ایویکویشن تو نہیں ہوا یہ سر. تو یہ جو بیسکلی یہ بچی جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو آپ انڈین گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایویکیویٹ کیا گیا, تو ایویکیویشن تو وہ ہوتا ہے جب آپ خود آ کے نکالیں, آپ نے تو کسی کو کوئی مدد دی نہیں ہے. اور پھر ان کے لیے یہ سبکی ہوئی ہے کہ پاکستانی وہ کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں اور کچھ تصویر بھی ہیں جہاں پہ انڈینز اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستانی مشن, ہاں جی, اس کے ساتھ وہ پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے. یہ کتنا ویسے وہاں پہ چلا ہے؟ یہ کافی زیادہ ہوا ہے, حالانکہ انڈیا نے اس کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا ہے ترنگے کی وجہ سے سب کو فائدہ ہوا, وہی جو ANI کی ویڈیو جو ہے. بالکل, حالانکہ اب ایک نیا جو انڈین میڈیا کے اندر بات کی جا رہی ہے کہ جو یوکرین ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, اس وجہ سے ہم انہیں نکال نہیں پا رہے. وہ اس کی یہ وجہ پیش کریں کیونکہ ان کے بقول یوکرین کو پتا ہے کہ اگر یہ سارے اسٹوڈنٹس یہاں سے نکل گئے تو جو روس ہے وہ زیادہ چڑھ دوڑے گا. اور اس کی وجہ سے انڈیا میں ایک ٹرینڈ چلا ہے سوشل میڈیا پہ, آئی اسٹینڈ ود پوٹن, I stand with Putin, I stand with Russia. اور یہ خالی لوگوں کی طرف سے نہیں چلایا گیا. ویسے اس میں ہمارے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں, لیکن وہ الگ ایشو ہے, اس پہ بعد میں بات کریں گے. اس وقت جو انڈین فارن پالیسی ہے نا وہ شاید اس خطے کے اندر سب سے آکورڈ پوزیشن میں, کیونکہ
ان کے روس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور جو ویسٹرن ہیں ان کے ساتھ بھی وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں. روس کے ساتھ ان کی جو آپ دیکھیں آرمز ڈیلنگ کی ہسٹری ہے, 2000 سے 2020 کے درمیان انڈیا نے 53.85 بلین ڈالرز کے آرم خریدیں, جس کا 66.5% روس سے لیا گیا تھا. ایسا ہی ہے. اچھا اس سے عبداللہ بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے امریکہ میں انڈیا کو, اور ہمارے پاس, میرے پاس ایک کلپ ہے کل کی, کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی اس کے حوالے سے یہ کہ جو S-400 رشیا سے آنے تھے, اور وہ ڈونلڈ لو نام کے ان کے ایک ڈپلومیٹ ہیں امریکہ کے, جن کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ غور کر رہی ہے کہ انڈیا ان کی خریداری سے باز نہیں آ رہا ہے اس ساری امید سچویشن کے, اس وجہ سے انڈیا کے اوپر سینکشن لگائی جائیں گے, لگ سکتے ہیں, اور یہ زیر غور ہے بائیڈن انتظامیہ. آپ کو میں ایک چیز دکھاؤں عبداللہ اس بات پہ, وہ کل جو ہے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی کانگریس میں ایک ہیرنگ ہوئی, اور وہاں پہ امریکی وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کے اہلکار موجود تھے, اور وہاں پہ ایک امریکی کانگریس مین ہے, ان کا نام ہے مارک گرین. انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ میں جانتا ہوں بائی نیم انڈین گورنمنٹ کے سینئر آفیشل جو الیکٹڈ آفیشل ہیں, جو ان کی ہمارے ساتھ وفاداری نہیں ہے, وہ روس کے ساتھ ہیں, وہ چین کے ساتھ ہیں. اگر وہ کلپ تیار ہے مارک پروڈیوسر وہ دکھائیں ذرا کلپ. They're just so incredibly important. I appreciate Secretary Blinken, especially in the efforts he's made with the Quad. But I'm seeing posts. I follow political leaders in India, and I'm seeing posts like, "Can we trust America? Look what they did in Afghanistan." دیکھیں بہت اہم سوال ہے یہ, یعنی امریکہ میں یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ مودی حکومت کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کوارڈ بنایا ہے ہم نے اپنا اس کو اتحادی مانا ہے انڈیا کو, لیکن انڈینز تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں. انڈینز ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ یہ کہ شروع کے اندر جب یہ سارا سیناریو شروع ہوا, اس کے اندر انڈیا کا جو میڈیا تھا وہ یوکرین کی سائڈ لے رہا تھا کہ یوکرین کے اندر روس یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن اب آ کے یہ واضح طور پہ دو دھڑوں میں بٹ گئے. آئی اسٹینڈ ود یوکرین, آئی اسٹینڈ ود پیوٹن, اس طرف آ گئے. اور اب یوکرین کے خلاف ایک کمپین چلائی جا رہی ہے انڈین میڈیا کے اندر کہ یہ جب اس نے 90s کے اندر جو بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے ان کے خلاف یہ گیا تھا, اور یوکرین نے پاکستان کو بھی ساتھ دیا تھا, پاکستان کا ساتھ دیا تھا. اس وجہ سے یہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سارے اس کو ڈیزرو کرتا ہے. اور اس حوالے سے انڈین میڈیا کے اندر خود انہیں سمجھ نہیں لگ رہی. ایک ان کی رپورٹ دیکھیں, ایک آرٹیکل دیکھیں, ایک نیوز دیکھیں تو وہ ان کے حق میں ہوتا ہے, دوسرا خلاف ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ایون مودی کی لیڈرشپ کے اوپر سوال اٹھنے لگ گئے کہ اگر آپ ایک کنٹری کو ایک واضح سٹانس نہیں دے سکتے تو آپ جو 5 ریاستی انتخابات ہیں ان کے اندر کس بیس کے اوپر آپ, کیونکہ آپ ہر طرف کھیل رہے ہیں, ہر سائڈ پہ کھیل رہے ہیں. اچھا آخری میں پاس 2 یا 3 منٹ ہیں, ویری کوئکلی آپ نے خود ہی ذکر کر لیا انتخابات کا جو کچھ اسٹیٹس میں ہوئے ہیں, کیا صورتحال ہے انتخابات کے اندر؟ تو یہ کہ اب جو اس وقت آج اتر پردیش کے انتخابات کا 6واں مرحلہ مکمل ہو گیا ہے. 7 مارچ کو 7واں مرحلہ مکمل ہوگا, اور 10 مارچ کو 5 ریاستوں کے انتخابی نتائج آ جائیں گے. اس کے ساتھ جو چل رہا ہے, جو تھرڈ پارٹیز فرنٹ بن رہا ہے, اس کے اندر کشمیر کے حوالے سے بھی اہم بات یہ ہے کہ عمر عبداللہ کو بھی اس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے. تامل ناڈو کے سی ایم اسٹالن, ایم کے اسٹالن ہیں, ان کی آٹو بایوگرافی کا لانچنگ تقریب بڑے خلاف ہے مودی کے. جی, ان کے جو لانچنگ تقریب تھی اس کے اندر پنارائی وجین جو کیرالا کے سی ایم ہیں, راہل گاندھی اور عمر عبداللہ نے بھی شرکت کیا ہے. اور اس کے اندر ممتا بینرجی نے کرنی تھی, اور تلنگانہ کے عمر عبداللہ کو کشمیر سے آنے دیا انڈین, جی انہوں نے اس کے اندر شامل تھے. اور اس کے اندر ساتھ کے چندر شیکھر جو تلنگانہ کے سی ایم ہیں, ان کا بھی ہے کہ وہ بھی شامل ہوں گے, اور شیو سینا بھی ان کو جوائن کرے گی. یعنی اس ساری صورتحال کے چلتے ہوئے جو تھرڈ پارٹیز, جو تھرڈ فرنٹ ہے, وہ ایک بڑی شکل لے رہا ہے, اور اس کے اندر کشمیر کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. اسے بھی ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے جس کے حقوق دبائے گئے ہیں, اور یہ علاقائی پارٹیوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے جو بھارت میں 2 بڑے سیاسی جماعتیں ان کی طرف سے نہیں کیا جا رہا. حالانکہ آبویسلی ہماری نظر میں تو کشمیر جو ہے وہ آکیپائیڈ ہے, اور وہ ہے. اچھا ایک آخر میں مجھے بتا دیں کہ وہ جو یو پی میں کیا ہوا, الیکشن جو بھی ہوئے تھے, کیا ہوا ہے یو پی کے اندر؟ الیکشن جو تھے نا وہ بڑا ایک مکس صورتحال بن گئی ہے, لیکن اس کے اندر جس طرح پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ کرناٹک کا جو واقعہ تھا اس نے مسلمانوں کو متحد کرنے کا باعث بنا. جس طرح ایک شعر, تو مسلم ووٹ کہاں گیا؟ مسلم ووٹ جو تھا وہ اکٹھا ہو گیا, اور اس نے زیادہ جو اس کی سائڈز ہیں وہ سماجوادی پارٹی کو گیا ہے, سائیکل, ملائم سنگھ یادو اور اکھلیش یادو, ان کو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مایاوتی ہیں, انہوں نے کل بڑا ایک خطرناک بیان دیا ہے. یوگی آدتیہ ناتھ خود کو بلڈوزر کہنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں جو ہوں, میں اقلیتوں کو بھی کچل دیتا ہوں اور میں تجاوزات کو بھی کچل دیتا ہوں. انہوں نے ایک بیان کہا ہے آج, انہوں نے کہا ہے کہ یو پی کے اندر غیر مسلموں کو چھوڑ کے ہر چیز کو بلڈوز کیا جا رہا ہے.
یعنی انہوں نے مسلمانوں کے حق میں اتنا اوپن ہو کے بیان دیا ہے. 7 اسدالدین اویسی ہیں, 7 دوسرے. اب اصل میں جب 10 مارچ کو یہ آئے گا, کیونکہ آج جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر گورکھپور میں بھی ووٹنگ ہوئی ہے جو یوگی آدتیہ ناتھ کا گڑھ ہے, اور یوگی آدتیہ ناتھ اس وقت بی جے پی کے چہرہ ہیں یو پی انتخابات کے اندر. اور اس کے ساتھ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جب 2024 کے انتخابات ہوں گے اس کے اندر یوگی نریندر مودی کو ریپلیس کر سکتے ہیں پرائم منسٹر. اچھا, وقت بالکل ختم ہے. ویسے عبداللہ کوئکلی پنجاب میں ویری کوئکلی بس 30-20 سیکنڈ آپ کے پاس, پنجاب میں, بھارتی پنجاب میں کیا سچویشن؟ بھارتی پنجاب کے اندر ان کے انتخابات کا جو 20 کو ان کے انتخابی مرحلہ تو مکمل ہو گیا تھا. اس حوالے سے یہ کہ جو چرنجیت سنگھ چنی اور دوسری جماعتیں, جس طرح دیپ سدھو کا قتل کیا, وہ قتل ہوئے تھے, اسیسینیشن تھی, حادثاتی موت تھی, جو بھی تھی, اس کے حوالے سے انڈیا کے اندر دوسرے صوبوں کے خلاف ایتھنک ٹینشن پنجاب کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اچھا, بہت زیادہ بڑھ گئی. آپ چرنجیت سنگھ چنی کو فالو کریں, دوسرے تیسروں کو دیکھیں, تو ان کے اندر وہ پنجابیت, جس طرح کشمیر کے اندر کشمیریت کو سب سے اہم مدعا مانا جاتا ہے, پنجاب کے اندر, انڈین پنجاب کے اندر پنجابیت سے بڑا اس وقت کوئی بھی ہے. میرا وقت بالکل ختم ہے, لیکن آپ نے بہت اہم باتیں بتائی ہیں. عبداللہ شاد ایز یوزول آپ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. عبداللہ شاد جو ماہر ہیں بھارتی اقلیات پہ بھی اور انڈین, جیسے آپ نے خود دیکھا, انڈین پالیٹکس پہ. یہ آج کا پروگرام تھا. باقی جو ہے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.